खुशी के बेटा कोई आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई आवाज में कोई मसला तो नहीं? जी सर, ये दोबारा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूक़ुल इबाद की बात हो रही थी। हकूक़ दो किस्म के हैं, नंबर एक हकूक़ुल्लाह, नंबर दो हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह में अल्लाह ने जो इरशादात फरमाए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये हकूक़ुल्लाह में आते हैं। और दूसरी किस्म में हकूक़ुल इबाद है। हकूक़ुल इबाद में बंदों के हकूक़ आते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमें वालिदैन हैं, औलाद है, और इसी तरह बहुत से हकूक़ हैं जो बंदों के हमने अदा करने होते हैं। अगर उन हकूक़ में अगर हमने कमी कर दी या कोई कोताही कर दी, तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। हकूक़ुल्लाह के बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि मैं चाहूँगा तो ये अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो बंदे के हकूक़ हैं, जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। अब दुनिया में बंदों के बारे में जिनसे ज़्यादातर हमें वास्ता पड़ता है, और जब हम पहली मर्तबा हम इस दुनिया के अंदर आँख खोलते हैं तो हमें सबसे पहले नज़र जो हमारी पड़ती है वो वालिदैन है। और वालिदैन के बारे में अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमा दिया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ने खुद फैसला फरमा दिया कि ना इबादत करना मेरे अलावा, लेकिन अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। वालिदैन के बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जब वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो उनके सामने अपने दोनों कंधों को झुका दो और उनसे नरम लहजे में बात करो। कुरान मजीद का खुलासा है। और फरमाया उनके सामने उफ तक भी ना कहे, जो भी वो आपको हुक्म कर दे वो बजा लाना, और जिस चीज़ से वो मना कर दे उससे रुक जाना। ये कुरान मजीद में अल्लाह ने 12 मकाम पर इरशाद फरमा दिया। और दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि मेरी इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। आज देखें हमारे इस माशरे के अंदर वालिदैन की कोई कदर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी हस्तियाँ होती हैं। अगर हम इनका एहतराम करेंगे तो हदीस मुबारक की भी इसके बारे में आती है कि आपने फरमाया कि ये जन्नत भी है, ये दोज़ख भी है। खिदमत करके इनको राज़ी कर लिया तो फरमाया ये जन्नत है, अगर नाराज़ कर दिया तो ये दोज़ख है। इसी तरह बहुत से मकामात पर अहादीस मुबारक भी आती है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 3 मरतबा बात को पक्का करने की खातिर, बाद रिवायात में आता है कि आप खुतबा इरशाद फरमाने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, तो आपने मिंबर मुबारक पर पहला कदम मुबारक रखा तो आमीन कहा, दूसरे पे रखा आमीन फरमाया, और तीसरे भी रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन फरमाया। खुतबा देने के बाद आप जब नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आज हमने एक नया मामला देखा है। तो देखिए सहाबा किराम को दुआएं करें कि उन्होंने हमारी आसानी की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा करते थे। और बाद रिवायात में फिर साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल नया अमल है? तो आपने फरमाया जी, मैं जब खुतबे के लिए इरशाद तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त साहब अपना आप जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये फरमाया कि जो इंसान अपने वालिदैन को दुनिया में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे तो आपने फरमाया तो ज़लील व ख्वार हो। बाद रिवायात में ये 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया। तो बाद रिवायात में आता है कि बदनसीब है वो इंसान जो अपने वालिदैन को पाए, एक या दोनों में से एक को या दोनों को, तो वो खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। तो इस पर आपने आमीन फरमाई है। तो देखें आप लोग वालिदैन की खिदमत करें। और इस तरह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए
اور فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کی خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی کہ اپنے چچا کا مقام بھی ویسے ہی ارشاد فرما دیا کہ چچا ماموں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، ان کو ناراض نہ کرے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اگر یہ ناراض ہو گئے تو دنیا میں یہ ناراض ہیں تو عرش پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر یہ راضی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ بھی راضی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا دنیا میں بھی وہ برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آپ ان کے گھر میں ایک تشریف لے گئے اور ان کو سکرات کا معاملہ تھا، روح نہیں نکل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ان کی ماں کہاں ہے؟ پوچھا گیا تو آپ کی والدہ فلاں دوسرے گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلائیے۔ جب والدہ آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اور ماں ہے، دیکھیں ماں نرم دل ہوتی ہے، ماں جیسی عظیم ہستی اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے بعد۔ جیسے ہی دیکھیں یہ راضی ہیں ہاتھ اٹھائیں فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کی والدہ نہیں ہے اور وہ اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ والدہ اور والد کا مقام کیا ہے۔ والدہ جنت ہے تو دروازہ باپ ہے، دونوں کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں ماں ہے، تڑپ گئی کہ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کروائی ہیں، تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا تو اس کو معاف نہیں کرے گی، میں دنیا میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے یہ پاک صاف ہو کر یہاں سے چلا جائے۔ تو فوراً ماں ہے، نرم دل ہے، اور فوراً کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے الفاظ دہرائے زبان سے نکالے تو اللہ نے ان کی روح کو نکال لیا۔ دیکھیں والدین ایسی ہستی ہے، اگر آپ والدین کو رکھیں گے تو تمام چیزیں مکمل۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں قرآن خود کہتا ہے کہ اگر یہ تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو فوراً ان کے قریب ہو جاؤ اور جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے آپ کو وہ بات سمجھا سکے۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں وقت نکال کر والدین کے سامنے بیٹھنا اور ان کے حالات اور ان کی گپ شپ کرنا، تاکہ یہ گپ شپ ان سے بات چیت بھی کرنا یہ بھی ذرائع کا نہیں ہے بلکہ اس پر بھی اللہ نے اجر عظیم عطا کیا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی روایات آتی ہیں، ایک انسان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت گھر پہنچا، ٹھنڈی راتیں تھیں، کھانا گرم کرنے میں ذرا دیر ہو گئی تو ماں نے ذرا دیر لگا دی، بیٹا ناراض ہو گیا تو والدہ نے صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ اے اللہ اب بھی تو دیکھ رہا ہے۔ وہ وقت تھا اور اسی وقت اس کے مکمل جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اب دیکھیں راستے میں سڑک پہ پڑا ہے، پوری جائیداد ختم ہو گئی، تمام اپنے اوپر لگا چکا، بیماری میں آفاقہ نہیں بلکہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، کسی نے کہا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، آپ ان سے اپنی دعا کرا لیں۔ تو قریب ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ امتحان ہے یا سزا ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں بیان فرما دی، امتحان ہے یا سزا ہے۔ تکلیف آنے میں اگر امتحان ہے
یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اس سے اگر امتحان میں اللہ نے ڈال دیا اس قابل ہیں تو نہیں، تو اس تکلیف کے دوران میں گناہ جھڑتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں. اگر سزا ہے تو انسان اس دنیا میں اس سزا کو پالے، پاک ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول سزا ہے امتحان نہیں ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی اور فرمایا کہ اپنی سزا پوری کر، اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے. اسی طرح دیکھیں جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی اللہ کی رضا کی خاطر، اسی طرح ہم صبح کے وقت فجر کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے اور اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے اپنے والدین کی طرف نظر دوڑائیں گے، نظر دیکھیں گے، اس پر ڈالیں گے، تو اللہ پاک ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جتنی مرتبہ بھی دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحابہ جتنی 100 مرتبہ بھی دن میں دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب اللہ اس انسان کو عطا فرماتے ہیں. اسی طرح والدین، اب بچوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، امتحان کا مسئلہ ہے، والدین کے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں، اپنے لیے دعا کرا لیں، یہی کافی ہے. اور اللہ اور والدین کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. جو انسان، جو بچہ اور جو والد والدہ اپنے بچے کے لیے دعا کرے گی وہ دل سے کرتی ہے، جیسے وہ الفاظ نکالے گی اللہ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح اگر اس دنیا سے والدین چلے جائیں، ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اولاد پر فرض ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اب دیکھیں جو وہ لفظ تڑپ کر اپنی زبان سے اپنے والدین کے بارے میں نکالے گا تو عرش بھی ہل جاتا ہے، وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے. عام انسان مانگے گا وہ ثواب قبول تو ہوگا، لیکن جو اولاد اپنے والدین کے بارے میں دعا کرے گی، دعائے مغفرت کرے گی، وہ اس سے بڑھ کے ہے. جو دیکھے جس کو تکلیف ہوتی ہے احساس بھی اسے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرے، اے اللہ اور ان کو بخش دے. اور قرآن مجید کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اے اولاد اس طرح دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ ان پر بھی رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. اب دیکھیں اب والدین اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر چکے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی بہتری کی خاطر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے مستقبل کی طرف جیسے ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک جیسے ہی پہنچا دے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے والدین کی ان کی خدمت بھی کریں اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اولاد کے مال میں سے والد کوئی حصہ لینا بھی چاہے لے سکتی ہے. دوسری روایات میں آتا ہے کہ مکمل مال پر حق والدین کا ہے. اگر سب کا سب وہ لینا چاہے تو کوئی قانون، کوئی شریعت ان کو واپس نہیں کرا سکتی. تو والدین کا ادب و احترام کرنا آپ پر ضروری ہے اور لازم ہے. جیسے والد کہیں ان کا حکم مانے. اور اسی طرح بہت سی روایت پھر انسان کی اس کے بعد اولاد کا حقوق ہے. والدین کے بعد جن کے گھروں میں اولاد آنکھ کھولتی ہے، پہلا حق ہے کہ ان کو زندگی کا حق دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے، تو آپ آئے تو ان کو حقوق عطا فرمائے اور حکم دیا کہ جب یہ اس دنیا میں آئیں تو ان کو حق دیں، زندگی کا حق عطا فرمائے اور ان کے علاج پر جو وہ تمام نان و نفقہ آتا ہے
تمام چیزیں والدین پر لازم ہے کہ اس کی پوری کرے، اور حسب مقدور حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے۔ جتنی اللہ نے طاقت دے دی ہے انہی کے مطابق وہ ان پر خرچ کریں۔ اگر اس سے کم خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں دینے والے ہیں، اگر اپنی طاقت سے بڑھ کر ان پر خرچ کر ڈالا تو حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا اس نے احسان کیا، یہ احسان میں خود اتاروں گا۔ تو دیکھیں والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق اس لیے بیان کر دیے کہ والدین سے واسطہ زیادہ تر اولاد کا پڑتا ہے، تو ان کے تمام حقوق کا خیال رکھنا، ان کی صحیح معنوں میں پرورش کرنا اور ان کو صحیح تعلیم و تربیت دینا۔ اور پہلا حق ہے کہ جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے، زندگی دے دی، اور اس کی تربیت میں یہ خیال رکھا جائے کہ سب سے پہلے اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے۔ دیکھیں آج کل جدید دور ہے، انسان سوچتا ہے بچہ پیدا ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، ہمارے فکر پڑ جاتی ہے ہمیں کہ اب بچہ بولنے لگ گیا ہے تو کہیں اب مشورے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ میں اس کو کس ادارے میں، بہت سے اچھے سے ادارے میں اس کو داخل کراؤں تاکہ کی اچھی ہو جائے۔ تو اسی طرح پہلا اگر حکم آپ صحیح معنوں میں اس کو یاد رہیں گی کہ والدین کے حقوق کیا ہے اور باقی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں جو اس کے نشو و نما کرتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام جو کرتے ہیں اساتذہ کرام ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک جو تجھے عدم سے وجود میں لایا یعنی کہ حقیقی باپ، اور پھر فرمایا دوسرا باپ جس نے تجھے اپنی پیاری بیٹی دی یعنی کہ سسر، اور پھر فرمایا تیسرا باپ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ تو اسی طرح اگر صحیح معنوں میں انسان اگر اس کی تربیت کی جائے اور صحیح معنوں میں اس کا خیال کیا جائے تو وہ بچہ اچھا اور ادارے کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی اپنا سبب بنتا ہے، ان کی بخشش کا، ان کی شہرت کا، ان کی عزت کا۔ اگر بچے کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کی جائے تو پھر تمام کی تمام چیزیں والدین پر آتی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ان کے ایسے تربیت کر دو جیسے کہ آپ، جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ والدین پر آتا ہے کہ جس طرح ایمان والو جس طرح خود اپنے آپ کو آگ سے بچا رہے ہو اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی طرح کہ والدین پر آتا ہے کہ جس طرح آپ اچھے بنتے ہیں اسی طرح اپنی اولاد کو بھی انہی کے مطابق تربیت دیں۔ اور اسی طرح اگر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راعین، کہ ہر انسان دوسرے کا نگہبان ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اولاد کی بھی، اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ بھی ہم ان کے بھی نگہبان ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے اور توجہ رکھنی ہے پڑھائی پر، ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک آئے گا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سیشن اینڈ ہوا ایف ایس سی لیول کا۔